वस्सलाम। ये पूरा बाब है कि अहले किताब को इब्तिदान सलाम नहीं देना चाहिए। जब भी किसी को सलाम कहा जाए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो मतलब यह है कि कहने वाला उसे इज्जत दे रहा है, इज्जत वाला समझ रहा है। तो सलाम के अंदर जो इज्जत है, ये इज्जत भी जिम्मी की नहीं है। और जिम्मी बतौर खास इस माना में जो अहले किताब में से जिम्मी है, दूसरे तो वैसे ही गए गुजरे, जो यहूदी है, ईसाई है, अहले किताब है, उसको आगाज में अस्सलामु अलैकुम कहना भी शरीयत ने नाजायज करार दिया कि अगर तुम चलते फिरते उसको सलाम कहोगे तो वो समझेंगे कि हमारी इज्जत है, इस माना में भी कि हम अगर कलमा नहीं पढ़ते फिर भी हम लायक हैं इसके कि मुसलमान हमें सलाम कहें। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिला में मना फरमा दिया। फरमा ला तब्दउल यहूद वन नसारा बिस्सलाम, यहूद और नसारा को इब्तिदान सलाम मत कहो कि तुम गुजरते हुए तुम पहले कहो अस्सलाम वालेकुम। हराम है तुम पे अगर तुमने ऐसा कहा, ना यहूद को कहो ना नसारा को कहो। व इज़ा लकीतुम अहदहुम फी तरीक़िन, अगर रस्ते में तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि वैसे तो उनसे राब्ता रखना ही सही नहीं, गली में जा रहे थे, मोहल्ले में जा रहे, आगे से ईसाई आ गया, यहूदी आ गया, तुम्हारी उनसे मुलाकात हो गई, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फत्तरूहुम इला अदयकिही, उन्हें धकेल के तंग साइड में करो, वो खुली जगह पे इस्लामी मुल्क में नहीं चल सकते। फत्तरूहुम इला अदयकिही, खुले रास्ते में तुम चलो, सेंटर में गली में चलना मुसलमान का हक है। अगर यहूदी ईसाई गली में चलेगा तो साइड पे चलेगा, किनारे पे चलेगा, उसे गली में चलते हुए भी एहसास हो कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुजरिम हूं, कि मैंने दीनी हक को छोड़ा हुआ है। इस वास्ते फरमाया ना तुम आगाज में उसे सलाम कह सकते हो और ना ही गली में चलते हुए उसे खुली जगह दे सकते हो। वो इस्लाम जिसने चींटियों के भी हुकूक बयान किए और चिड़ियों के भी हुकूक बयान किए और फौजशुदगान के भी हुकूक बयान किए, उसने इनकी बेहतरी के लिए यह हुक्म दिया है कि अगर तुम इनको तंग रस्ते की तरफ नहीं करोगे, इनको अपने कुफर पर नदामत नहीं होगी, इनको अपने कुफर पर एहसास नहीं होगा, इस बुनियाद पर अपने कुफर पे पक्के होते रहेंगे। लिहाजा ना इन्हें सलाम कहो ना इनको खुली जगह पे चलने दो। फत्तरूहुम इला अदयकिही, इनको मजबूर कर दो कि तंग जगह पे चले, साइड पे चले। ये किसका फरमान है? सारे जहानों की रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है जो दर्जनों किताबों के अंदर मौजूद है। इस बुनियाद पर पता चला जिम्मियों पे जुल्म नहीं मगर उन्हें जिल्लत का एहसास दिलाना लाजिम है। उन्हें पता चले इस लिहाज से भी कि मोमिन हमें इस लायक नहीं समझते कि इब्तिदान हमें सलाम कहे और हमें इस लायक समझे, और फिर रस्ते में एक मुल्क में चलते हुए हमारा ये हक नहीं है कि हम सेंटर में चलें, हमने चलना है तो साइड पे चलना है। अब सोचें आप, सागिरून हुक्म कुरान का है और फत्तरूहुम इला अदयकिही हुक्म हमारे नबी अलैहि सलाम का है। अगर आज कोई मजहबी लीडर, आज कोई सियासतदान अपने वोटों की खातिर या अपने बैरून मुल्क के मफाद की खातिर अगर जिम्मियों को बराबर लाता है, बल्कि मजहबी प्रोग्रामों में उनकी मुहर्रफ किताब की तिलावत करवाता और उनका उठ के इस्तिकबाल करता है, उन्हें ला के इज्जत से अपने साथ कुर्सियों पे बिठाता है, तो उसने सरकार के हुक्म की नाफरमानी की है, उसने कुरान से रूगर्दरानी की है। कुरान कहता है सागिरून, उन्हें अपनी जिल्लत का एहसास हो जिज़्या देते वक्त भी। और तो और रहा मजलिस में तो उनको बिठाना लाना तो दूर की बात है, अगर गली में भी मुलाकात हो जाएगी उनके लिए खुले रास्ते नहीं है, खुले रास्ते उनके हैं जिनके लिए जन्नत के भी रास्ते खुले हैं। लिहाजा जिसने कलमा नहीं पढ़ा हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, उसको हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, ये मुफ्ती का फतवा नहीं, ये सरकार का, जिनके बारे में कोई नहीं कह सकेगा कि माज़अल्लाह किसी तरह की कोई तंग नजरी है। वो सारे जहां को जन्नत की दावत देने वाले इस हिकमत को जानते हैं कि आज इनसे ऐसा रवैया करेगा तो कल इनके लिए मुफीद है, इन्हें नदामत होगी, कलमा पढ़ेंगे तो सिर्फ दुनिया का रास्ता नहीं जन्नत का भी खुल जाएगा। और अगर आज इनको अपने मजहबी प्रोग्रामों में, अपने सियासी ओटों पर इस अंदाज से लाके बिठाया जाएगा, ये अपने कुफर पे पक्के हो जाएंगे, डट जाएंगे और इसी तरह फिर जहन्नमी बन जाएंगे।
تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فائدہ اس میں ہے انہیں احساس دلایا جائے تاکہ یہ کلمہ پڑھے اور ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے عقبہ بھی اچھی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اتفق العلماء علی الرد علی اہل الکتاب اذا سلموا، کہ حدیث شریف میں یہ تو آ گیا کہ ابتداء انہیں سلام نہ کہو، تم نہ کہو السلام علیکم، ہاں اگر وہ کہے تو پھر اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا جو سلام ہے اس کا جواب دیا جائے، مگر وہ مشروط ہے، خود انہیں نہ کہو، اگر وہ کہیں تو پھر رد ان کے سلام کا وہ جائز ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن وہ لفظ خاص ہے، یہ نہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ اتنا کہو وعلیکم السلام۔ ان کے لیے جو جواب ہماری شریعت میں جائز ہے، جب انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا صرف السلام علیکم انہوں نے کہا، تو ہماری شریعت میں ان کے لیے یہ ہے کہ صرف کہو وعلیکم، وعلیکم السلام نہ کہو، صرف علیکم کہو یا وعلیکم کہو، یا تو واو کے بغیر علیکم یا واو کے ساتھ وعلیکم، جو کہتے ہو نا مسلمانوں کو جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شریعت نے کہا انہیں صرف کہو علیکم، اور اگر ملانا ہے تو واو ساتھ ملا لو وعلیکم، لیکن آگے السلام نہیں بولنا، آغاز میں انہیں کہنا نہیں، اگر وہ کہے تو جواب دینا ہے، مگر جواب صرف علیکم سے دینا ہے یا وعلیکم سے دینا ہے، آگے جواب میں لفظ سلام یا لفظ رحمت جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ اہل حق کا اس بات پر پوری طرح اتفاق ہے، یہاں تک اس بات میں پابندی کی گئی، کتاب الاذکار کے اندر صفحہ نمبر 254 پر یہ قول موجود ہے، حضرت ابو سعد متولی کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ ظَنَّهُ مُسْلِمًا فَبَانَ كَافِرًا يَسْتَحِبُّ أَن يَسْتَرِدَّ سَلَامَهُ، اگر کسی نے کسی کو سلام کہہ دیا، جانتا نہیں تھا کہ یہ ہے کون، بعد میں پتا چلا یہ تو کافر تھا، یہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، پر اس پہ لازم ہے کہ اس سے اپنا سلام واپس لے، ان لفظوں سے کہے میرا سلام واپس لوٹا میری طرف، تو اہل نہیں تھا کہ تجھے سلام کہا جاتا اور میں نے جہالت میں تجھے کہہ دیا، لہٰذا تو نہ سمجھ کہ میرے نزدیک تو سلامتی والا ہے اور میرے نزدیک تو عزت والا ہے۔ اس بنیاد پر لازم ہے ایسے انسان پر کہ اگر وہ انسان اسے میسر آ جائے، چلا نہیں گیا کہیں دور، تو اس سے اپنا سلام واپس لے۔ اس سلسلہ میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سلم علی رجل، انہوں نے کسی کو کہا السلام علیکم، فقیلا انہ یہودی، کسی نے کہا اے عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، تمہیں پتا نہیں کہ یہ یہودی تھا، تم نے کیوں سلام کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نادم ہوئے، تابعہ اس بندے کے پیچھے گئے، یعنی وہ گلی میں چلتا چلتا آگے چلا گیا، آپ اس کے پیچھے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے کیا لفظ بولے، پر رد علی سلامی، میرا سلام واپس کر کے جاؤ، رد کر، لوٹا دے میرا سلام میری طرف، جو میں نے تجھے کہا تو میں اس لیے کہہ بیٹھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تو یہودی ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ تو کافر ہے، میں نے تجھے سلام کہا، اب مجھے پتا چلا کہ تم سلام کے اہل نہیں ہو، اس واسطے میرا سلام مجھے واپس کر دو۔ اب دیکھو دین متین جن لوگوں نے صفہ پہ بیٹھ کے پڑھا، اور دین متین جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا، ان سے بڑھ کے دین کی حکمتیں کون جا سکتا ہے؟ ان کے بڑھ کے کسی کو راغب کرنے کے طریقے کون سمجھ سکتا ہے؟ آج ان باتوں پر کچھ فلاسفر کہتے ہیں اگر ایسی سختی ہوگی تو وہ قریب نہیں آئیں گے، شریعت نے یہ بتایا، حکمت اس میں ہے، انہیں احساس دلاؤ اس چیز کا، اگر قریب آ کے کافر رہے تو قریب آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک بار دور چلے جائیں مگر احساس پیدا ہو کہ پھر ہمیشہ کے لیے قریب ہو جائیں، تو پھر وہ انداز ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیچھے چلے، سفر کیا، اس یہودی کو جا کے پکڑا اور کہا میرا سلام واپس کرو، جو میں نے تجھے کہا تھا تم اہل نہیں اس کے کہ سلام کہا جائے، اس نے واپس کیا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کو چھوڑا۔ ان امور کو سامنے رکھو۔ اور آج جو حال عوام گھروں میں ایسے نوکر عیسائی رکھ لیتے ہیں یا کام کاج کے لیے، اس کے علاوہ مختلف امور میں، اور پھر ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے الفاظ بولتے ہیں، چلو جوہار تو جوہار رہ گئے، جو کئی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ ان کو برابر بٹھا کر مسلم امہ کے جذبات کو پاش پاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑا عالم دین کون ہوگا جو پیچھے گئے ہیں اور وہ سلام جو بے خبری میں کہا تھا وہ واپس لیا ہے اور بتایا ہے کہ امت یاد رکھے یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کا مجلس میں اٹھ کے استقبال کیا جائے، ان کو وصول کر کے کرسیوں پہ لا کے بٹھایا جائے اور ان کی عزت و تکریم کے ترانے پڑے جائیں اور ان کے حق میں تقریریں کی جائیں۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے جو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگا، عقبہ میں بھی بہتر ہوگا، کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ جب تک تم ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تم مجرم ہو، بگوڑے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں امن اور جنت میں امان ملے تو پھر تمہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس سلسلہ میں بہت سی وضاحتیں موجود ہیں کشف الغمہ کے اندر، جلد نمبر 2 امام شعرانی کی وہ کتاب صفحہ نمبر 286 پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ یاد رکھنا یہ عربوں میں طریقہ تھا، ایک ہے کسی کا نام لینا، ایک ہے کسی کی کنیت پکارنا۔ تو کنیت جو ہے اس میں کسی کا ادب زیادہ ہوتا، نام بھی جائز ہے اور کنیت سے کسی کا ذکر کر دینا۔ کنیت جو اس کی اولاد کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، یہ ویسے مختلف چیزوں کی نسبت کی بنیاد پر بھی کنیت، مثال کے طور ابو الخیر، ابو الوفا، اس طرح کسی کا نام لینے کی جگہ اس کی کنیت جو مشہور ہو گئی وہ بول دینا، یہ ایک ریسپیکٹ ہے عرب معاشرے میں، اور ایسے پھر امت میں یہ رائج ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا جس وقت ذمیوں کی بات ہو رہی تھی، فرمانے لگے سمو اہل الذمہ، ذمیوں کا نام لو جو نام ان کا ہے، ان کی کنیت کا ذکر نہ کرو، چونکہ اس میں بھی ایک اتھارٹی بنتی ہے، شان بنتی ہے۔ ان کا نام لے کے انہیں آواز دے سکتے ہو، ان کی کنیت سے ان کو پکار نہیں سکتے۔ اور فرمانے لگے اذلوہم ولا تظلموہم، وہ عادل عمر کہ جنہوں نے لرزتی زمین کو کوڑا مار کے ساکن کر دیا تھا کہ اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو پھر کانپ سکتی ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ عدل کیا ہے تو پھر عمر تمہیں کانپنے نہیں دے گا۔ حضرت عمر کے کوڑے سے زمین ساکن ہو گئی۔ وہ حضرت عمر کہنے لگے کہ ذمیوں کے مسئلہ میں یہ بات ذہن میں رکھو، اذلوہم ولا تظلموہم، ذمیوں پہ ظلم نہ کرو مگر انہیں ذلیل ضرور کرو۔ اذلوہم آرڈر، ان کو ذلیل کرو، ظلم نہ کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، ظلم حرام ہے، مگر ان کی عزت نفس اس بنیاد پر کہ محفل میں آتے جاتے معاشرے میں ان کی ایسی عزت ادب احترام جس سے مسلمانوں کے برابر انہیں سمجھا جائے۔ فرمایا نہیں، ان کو ذلیل ہونے کا جو احساس قرآن نے دیا وہم صاغرون کہا، تو تم بھی ان کی اس وصف کو ذہن میں رکھو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کی عزت بنتی ہو، ان کی ذلت پر ان کو متوجہ کرنا یہ شریف فریضہ ہے۔ ظلم نہ کرو، حق ان کا شریعت میں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ذمی پر ظلم کیا، جس نے اس کا مال لوٹا، جس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ حق پورا کر رہا تھا، شرائط پوری کر رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انا حجیجہ، میں اس کی طرف سے پیش ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں جھگڑا کروں گا، میں اس کی وکالت کروں گا، میں کہوں گا اے اللہ اس پہ ظلم ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، میری امت نے ایسا کیوں کیا، یہ حق دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن یہ واضح کیا ان پہ ظلم نہیں کرنا لیکن ذلت کا احساس ضرور دلانا ہے، ان کو پتا چلے کہ ہم
جو مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں ہمیں کفر کا لائسنس نہیں دیا گیا ذمہ داری ذمہ بنا کر، ہمیں سوچنے کا موقع دیا گیا، ہمیں مہلت دی گئی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ تو اگر ان کی عزت کرو گے، اگر ان کو اس کفر پر بھی عظیم جانو گے تو وہ سمجھیں گے ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی عزت والے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت عمر کے یہ قول فیصل نے ہزاروں تشریحات سامنے واضح کر دی ہیں۔ اذلوہم ولا تظلموہم، ظلم حرام ہے، ذلت ان کی لازم ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرو، انہیں ذلت محسوس ہو، وہ گلی میں تنگ جگہ نہ چلے، سینٹر میں سینہ تان کے نہ چلے، ان کا نام لو کنیت نہ پکارو، انہیں ابتداء سلام نہ کہو، انہیں پتا چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس واسطے فرمایا ظلم حرام ہے، ظلم ذمی پہ نہ کرو۔ سرکار نے حرام قرار دے دیا، فرمایا میں آؤں گا جھگڑا کرنے کے لیے ذمی کی طرف سے جو ذمی پر ظلم کرے گا، لیکن ذمی کی ذلت کا حکم اللہ کے قرآن میں ہم صاغرون کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے اور خلفائے راشدین کے فیصلوں میں موجود ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں بہت اہم ہیں۔ یہ جو ہم صاغرون میں نے آیت پڑھی 10ویں پارے کی، اس کا باقاعدہ ڈائلاگ ہو گیا اس کے لحاظ سے رستم کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ جب ایران میں اسلام داخل ہونے لگا اور مسلم امہ کی فوج صحابہ جب ایران کی بارڈر پہ پہنچے تو ادھر کافروں کا سپہ سالار رستم تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ آج اپنے بیٹوں کے نام، اپنی فیکٹریوں کے نام اس کافر پہلوان کے نام پہ مت رکھیں، اپنے جو ہیروز ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھیں۔ تو رستم آتش پرستوں کا کمانڈر تھا۔ جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں للکارا کہ آ جاؤ اب ہم تمہارے مقابلے کے لیے پہنچ گئے ہیں، تو رستم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے چند باتیں کی۔ قال لہ الی ما تدعو، اے مغیرہ بن شعبہ تلواریں لے کے آ گئے ہو، تم کس چیز کی دعوت دینے آئے ہو ہمیں؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا ادعوک الی الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، چھوڑو آتش پرستی کو اور اسلام کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے آگے جس وقت آپ نے یہ کہا تو رستم نے پھر سوال کیا ان اسلمت، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں کہا اسلام قبول کرو اور پھر ساتھ اسلام میں جو برکتیں ہیں ان کا اظہار بھی کر دیا۔ فرمایا ان اسلمت، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا فلک ما لنا وعلیک ما علینا، پھر تمہیں کوئی آخری مسافر نہیں سمجھا جائے گا، فوراً سہولتیں ملیں گی، جو کچھ ہمارے لیے وہ کچھ تو تمہارے لیے ہوگا، اور جو کچھ ہم پہ فرض آئے گا وہ تم پہ بھی ہوگا، جو ہمیں منافع مل رہے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے، دین اور دنیا کے لحاظ سے تم ہمارا دین قبول کر لو۔ ان ابیتا، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا، اب یہ صورتحال یعنی واضح ہو رہی تھی کہ تم ہماری تلوار کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تو پھر جان بچنے کا ایک ہی ذریعہ، یا تو پھر ہمارا کلمہ پڑھو، اور یا کلمہ تم نے نہیں پڑھنا تو پھر اکڑ کے نہیں چل سکتے، پھر تمہیں سر جھکانا پڑے گا۔ اور وہ کیسے؟ فَتُؤْتِي الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتَ صَاغِرٌ، پھر تجھے ذلیل ہو کے ہمیں اپنی طرف سے جزیہ پیش کرنا پڑے گا، تب بچ سکو گے، ورنہ تمہارا سر اتارا جائے گا۔ رستم کو جس وقت اپنی شکست سامنے نظر آ گئی، اب پھر جس وقت اس نے چاہا میں بچوں تو کیا کہتے ہو اے اسلام کے شیرو؟ تو کہا اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جان بچانا چاہتے ہو تو پھر اس صورت میں زندہ رہ سکتے ہو، راج ہمارا ہوگا، آرڈر ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، تم جزیہ دے کے سالانہ اپنی جان بچاؤ گے، اور اس انداز میں تم جزیہ دو گے، جزیہ بھی دو گے، ساتھ اپنے آپ کو ذلیل بھی کرو گے۔ یہ جملے جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بولے تو چونکہ ان کی زبان فارسی تھی اور عربی اور فارسی، عراق اور ایران ان کا پرانا رشتہ ہے، یعنی ایران کو پرانی تاریخ میں عراق کے عجم کہا جاتا ہے، اجمیوں کا عراق، ایک عربیوں کا عراق، ایک اجمیوں کا عراق، تو دونوں زبانیں قریب قریب واقع ہیں، کافی حد تک اس کو سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی رستم نے پوچھا، رستم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس موقع پر